अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? जी, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल हम लोगों ने ये जो सीरा सहाबा सीरीज है नजिया हाशमी साहिबा की, ये हमने स्टार्ट किया था। इसमें माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में पूरी इनकी सारी डिटेल्स बताई थी तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की, जो मैंने काफ़ी इधर उधर फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, मुझे नहीं मिल रही थी डिटेल्स ना, कि उस तरह से जिस तरह होता है ना बिल्कुल रूट लेवल से बताना सारी बातें। तो वो इसमें मुझे काफ़ी ज़बरदस्त ये लग रही थी सीरीज, तो मैंने कहा हम लोग ये चले प्ले करते हैं। अच्छा, इसमें फिर जो कल हमने बातें जानी थी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, तो कुछ आप लोग को अगर याद है तो हम लोग मिल के अगर रिकैप कर लें। कोई बात अगर आपको याद हो कल के लेसन से तो बताइएगा। जैसे स्टार्टिंग में तो हमें ये पता चला था, जो कि मुझे तो सिरे से पता ही नहीं थी ये बात, कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डायरेक्टली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे। इस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पीज़ाद बहन, ठीक है, फुप्पीज़ाद बहन के बेटे थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा, और हमने क्या और बिल्कुल जो शुरू में बिल्कुल जो लोग मुसलमान हुए थे उनमें हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, और हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावत दी थी उनको, जिसके नतीजे में उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और कोई ऐसी बात आप लोग को अगर याद हो। और माशाल्लाह इनकी काफ़ी सारी औलादें थी, जिनमें हज़रत आबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, वो उन्होंने जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे और फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम जो है थे अपने वक़्त के। और कोई बात आप लोग के ज़हन में आ रही है जो कल कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह हमने जाना हो? कोई भी एक छोटा-मोटा भी कोई पॉइंट ज़हन में आ रहा हो तो आप लोग भी पार्ट ले सकते हैं। बहुत सारी ज़बरदस्त कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स थे इनके, जैसे इस्लाम कबूल करने से पहले भी इनकी पर्सनैलिटी में कोई भी इस तरह की कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं था इनकी पर्सनैलिटी का। बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे ये। और जो है जो उसके बाद जो हम लोग आखिर में जो हम लोग ने पॉइंट जहाँ ख़त्म किया था वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करूँगी, कि हया का पहलू उनके अंदर बहुत था, बहुत ज़्यादा हया वाले थे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हमें इतना हमने सहाबा के बारे में इतनी सारी बातें जानी है, लेकिन ये वाली बात हमने कभी इस तरह सामने उठ कर नहीं आई थी ना, कि किसी सहाबी के बारे में हया की बात की जाए, कि हया उनके अंदर बहुत ज्यादा थी ना। वरना हया को हमारे माशरे में तो लड़कियों से रिलेट किया जा रहा होता है ना, कि लड़कियों में हया होनी चाहिए, वो लड़की बहुत बाहया है, वो नहीं है, इस तरह ही बातें हो रही होती है ना। लेकिन लड़कों के हवाले से तो हो ही नहीं रही होती। तो ये देखें, ये वाली बात यहाँ ही हमने वीडियो एंड की थी और यहाँ से फिर कंटिन्यू करें वाले थे कि कभी इसी वजह से किसी औरत का रिश्ता तक नहीं मांगा था। और इनके बारे में ये भी आता है कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में थे, तो आपके पास अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही लेटे रहे और आप उठे नहीं और उनसे बातचीत की। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो उनके साथ भी वैसे ही बातचीत की। फिर उसके बाद पता चला उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठ गए। तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं कि बाकियों पे आप नहीं उठ के बैठे, तो इनके लिए क्यों? फरमाया, मैं उससे क्यों ना हया करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाहु अकबर, इतने हया वाले थे। अब आप देखें कि आज के वक्त में मर्द तो छोड़ ही दे, औरतों ने भी अपनी हया खत्म कर दी, मर्दों को तो क्या कहना, मर्द तो दूर की बात है। लेकिन हया को हम समझते हैं कि ये सिर्फ औरत की चीज है ना, मर्दों को हया करने की क्या जरूरत है। बल्कि अगर कोई हया वाला हो तो उसको कहते हैं तुम्हें हया करने की क्या जरूरत है, तुम तो लड़के हो, यानी वो बेहया हो जाए वो ठीक है ना? कितनी अजीब बात है। तो उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने हया वाले थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि हया जो है ना, ये सारी की सारी खैर है और ये भलाई लेकर आती है, सारी की सारी खैर है। एक अंसारी के पास से आप सल्लम गुजरे, तो वो किसी को अपने भाई को हया के ऊपर कह रहा था, मतलब ऐसे कह रहा होगा ना कि भाई तुम इतनी क्यों हया करते हो, इस तरह क्यों करते। तो आप सल्लम ने फरमाया कि इसको छोड़ दो, क्योंकि हया भी ईमान का हिस्सा है। और हया किस में होती है? आंखों में भी हया होती है, बातचीत में भी हया होती है, आपकी चाल में भी हया होती है, आपके लिबास में भी हया होती है, ये सब चीजों में हया है। नहीं, एक किसी के साथ आप बातचीत करना, मामला करना होता है ना, उसमें भी एक हया होती है कि मैं कैसे ये बात कहूं, एक जिसको कहते हैं मुरव्वत। लेकिन हमने छोड़ ही दी है ये ना, लिबास में हया रहे हैं
نہ باتوں میں کوئی حیا والی بات رہی ہے. بے حیائی بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے بے حیائی کے لباس اور بے حیائی کا چال چلن اس کو آج کل بہت پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کو بولڈنس کہا جاتا ہے, اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اور ایسی لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے کہ یہ بڑی اٹریکٹیو ہے کیونکہ جو ایسے کرے گی, اور جو حیا والی ہے اس کا کوئی نہیں. تو یہ تو حیا تو ایمان کا حصہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی تھی نا, کوئی ایسی بات آتی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا کہ آپ کو اچھی نہیں لگی یہ بات, اتنی حیا کرتے تھے. تو اگر وہ مرد ہو کے حیا والے تو عورت کا تو زیور حیا ہے, زیور ہے اس کا, اس کی بیوٹی ہے حیا. بے حیائی بے باکی جو ہے نا وہ عورت کی بیوٹی نہیں ہے. تو اس لیے حیا کو سمجھیں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فطرت میں حیا رکھی ہے, تبھی تو ایک بچہ بھی ہوتا ہے نا ننگا ہوتا ہے تو اپنے آگے کچھ کرتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ننگا, اس کو کس نے سکھایا؟ آپ دیکھیں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت کے اندر جب ان کا لباس اتار دیا گیا تو پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے, کس نے ان کو حیا سے؟ وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں تھا, ننگے پھرتے رہتے. لیکن نہیں, حیا انسان کے اندر ہے. تو یہ سینے کھول کے چلنا, ایسے کر کے کرنا, اپنی بڑی اپنے آپ کو دکھانا کہ میرے اندر تو کوئی حیا نہیں ہے اور میں ایسی ہوں, میں تو وہ ورڈز بھی نہیں بولنا چاہتی جو استغفر اللہ آج کل اتنے مطلب ان ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے اور یہ لڑکا ایسا ہے, ایسے کر کے ہم اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں, بالکل ہی حیا کے منافی. تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں, حیا میں خوبصورتی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے, اور جو بے حیائی ہے کوڑا کرکٹ ہے, اور کوڑا کرکٹ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر. سوچیں, کین یو امیجن کہ حیا ایمان ہے اور ایمان والے جنت میں جائیں گے نا. اور اگر کسی نے فرمایا حیا چھوڑ دی پھر جو مرضی کرو, پھر تو ہر چیز مطلب کھلی ہو گئی نا اس کے لیے. تو حیا جس کے اندر سے ختم ہو گئی پھر وہ سب کچھ کرنے اس کے لیے ایزی ہو جاتا ہے. تو ان کے اندر بہت زیادہ حیا تھی. اس طرح یہ بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا تھوڑا سا اٹھا ہوا تھا, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے نہیں اس کو صحیح کیا, عمر رضی اللہ عنہ نہیں صحیح کیا. تو جب عثمان کا پتہ چلا تو آپ نے صحیح کیا, تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسے کیا؟ تو فرمایا عثمان اتنے حیا والے ہیں, اگر میں ایسے نہ کرتا تو مجھے ڈر تھا کہ وہ جس بات کو میرے سے کرنے کے لیے آئے ہیں نا وہ کریں گے ہی نہیں, اتنی ان کے اندر حیا ہے کہ میں کیسے یہ بات کروں. اللہ اکبر. اچھا, یہ جن کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو شخص ان کو ٹارچر کرتا تھا وہ ان کا چچا تھا, حکم بن ابو العاص بن امیہ. اس نے آپ کو باندھ دیا اور کہا تھا کہ تو اپنا آبائی دین چھوڑنے کی جرت کیسے کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو کہ تو محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ترک نہیں کر دیتا. تو انہوں نے فرمایا تھا اللہ کی قسم یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں. تو پھر جب اس نے دیکھا تھا کہ یہ تو نہیں ہٹ رہے تو پھر اس نے چھوڑ دیا. لیکن جس وقت بہت زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے اور حضرت سمیہ حضرت یاسر کی بھی شہادت ہو گئی, تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر تم لوگ حبشہ کی طرف چلے جاؤ تو وہاں پہ وہ نیک حاکم ہے, آپ وہاں جائیں, اس کی سلطنت میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا, تو آپ وہاں چلے جائیں. تو پھر مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تھی, اور انہوں نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف. اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی فیملی کے ساتھ ہجرت کی اس امت میں, ود فیملی ہجرت کرنے والے پہلے آدمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور جب یہ خبر پھیلی کہ پتہ نہیں مکہ والوں نے اسلام قبول کیا, تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ پھر واپس آ گئے تھے, اور یہ بھی ان میں آئے, لیکن پھر پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں اسلام قبول کیا, تو بہت سارے پھر پلٹ گئے, ان میں یہ بھی شامل تھے. یہ
اسلام لانے کے بعد سوائے ہجرت کے اور کسی ٹائم پہ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہیں. تھرو آؤٹ ہز لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے. یہ بس ہجرت کا ایک یہ موقع تھا کہ یہ مکہ سے ہجرت کر کے چکے چلے گئے تھے، تو اس وقت پھر مکی زندگی کا پھر ان کا بہت زیادہ ہمیں نہیں ملتا. حبشہ میں انہوں نے پھر زندگی گزاری تھی. پھر جب آ گئے تھے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی. تو 2 ہجرتیں انہوں نے کی، ایک حبشہ کی طرف، ایک مدینہ کی طرف. قرآن پاک کے ساتھ ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا. دن رات قرآن پڑھتے تھے. اور آپ کو پتا ہے سبحان اللہ، اللہ اکبر، جب بندے کو جس چیز کا ساری زندگی شوق ہونا، اللہ تعالیٰ بھی کیسے اس کے نام کے ساتھ ہی وہ چیز لگا دیتا ہے کہ پھر سبحان اللہ جب ان کی شہادت بھی ہوئی ہے تو قرآن ہی پڑھ رہے تھے. قرآن کے اوپر ان کے خون گرا تھا. وہ بھی آج تک نسخہ وہاں پہ پڑا میوزیم میں، جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ کون سی آیت کے اوپر سورہ بقرہ کی ان کا خون گرا تھا. تو اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے. اور آج ہم کہتے ہیں مصحف عثمانی. سبحان اللہ، ان کے نام کے ساتھ یہ مصحف بھی جڑ گیا نا، پھر ان کی خدمت تھی. تو ابو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اساتذہ عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ نے بتایا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد نے بتایا کہ جب یہ لوگ، یہ صحابہ 10 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتے تھے تو ان کا مطلب، معنی، مفہوم سمجھ کے اور ان پر عمل کیے بغیر مزید آیتیں نہیں سیکھتے تھے. سبحان اللہ. ایسے ہی تو نہیں کہ اتنے سالوں میں حضرت عمر نے سورہ بقرہ ہی ختم کی تھی. تو کہتے ہیں ہمارے یہ اساتذہ کرام کہا کرتے تھے کہ ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزیں اکٹھی سیکھی. ہم تو پہلے کہتے ہیں نا، پہلے سیکھ لیں پھر عمل کریں گے. عمل تو خیر ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں، پتہ نہیں وہ تو بڑھاپے میں جا کے ہم نے کرنا ہے. لیکن وہ کہتے تھے ہم نے قرآن، علم اور عمل تینوں چیزیں اکٹھی سیکھی. سبحان اللہ. اسی لیے وہ ایک سورت کو سیکھنے میں بڑا بڑا وقت لگاتے تھے. اور یہ آپ کو ایک حدیث سب کو ہی پتا ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ حدیث ہے نا، اس کے بھی راوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے ہی آپ کو پورا قرآن سنایا تھا. حافظ بھی تھے نا قرآن کے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہونا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ کبھی نہیں بھر سکتے، جی نہیں کبھی بھرے گا. پھر یہ فرمایا کرتے تھے. ہمارے تو ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ابھی آتے نہیں ہیں نا، تو پہلے ہی پوچھتے ہیں کتنے سال کا کورس ہے، جلدی بتا دیں، جلدی ختم ہو تو ہماری جان چھوٹ جائے. اب ایک دفعہ تو کر لیا پھر تو بہت ہی عالم بن گئے، اب اس کے بعد دوسری دفعہ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے دل پاک اور صاف ہو نا تو ہمارے دل تو کبھی قرآن سے بھرے ہی نہ. سبحان اللہ. ہمارے کتنی جلدی بھر جاتے ہیں نا. رمضان کے بعد ہم ایسے رکھتے ہیں کہ اگلا رمضان ہی کھولیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو فرماتے تھے کہ مجھے ہرگز گوارا نہیں کہ میرا ایک دن بھی ایسا گزرے کہ جو قرآن کے بغیر ہو، جس میں قرآن کو نہ دیکھوں. اللہ اکبر. اللہ، پتہ نہیں ہماری تو زندگی کتنے دن ایسے ہوتے ہیں. اور اللہ اکبر. فرماتے تھے مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، ایک بے لباس لوگوں کو کپڑا پہنانا، اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا. کہتے تھے یہ میرے فیوریٹ کام ہیں. آپ کے فیوریٹ کام کیا ہے؟ ہمیں بھی ایسے کوئی کاموں کا شوق ہو، کپڑے بنانا، زیور خریدنا. مجھے کیا، ہم سے پوچھا جائے، ہم کہیں شاپنگ کرنا مجھے بڑا محبوب ہے، میرا فیوریٹ کام ہے. تو اللہ ہمارے بھی ایسے ہی شوق بنا دے. دیکھیں ہر صحابی ہے نا، ان کی اپنی ڈسٹنکٹیو کوالٹیز ہیں نا. دیکھیں ان کو قرآن کا شوق اور ان کے اندر حیا اور ان کی سخاوت، یہ چیزیں ان کے اندر پرومیننٹ ہے. آپ حضرت عمر کو دیکھیں، بالکل ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے نا. ابھی آپ نے پڑھا ان کا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ شخصیت ہے. اب یہ ایسے نہیں کہ یہ پہلوان ہے یا یہ بس لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں یا ایسے کر رہے ہیں یا بہت مطلب بے باک ہو کے بہادری کے ساتھ آگے. ایسی چیزیں ان کی نہیں ملتی. نہ خالد بن ولید کی طرح ان کا ملتا ہے کہ لڑنے میں بہت اسٹریٹجیز ان کو آتی تھیں یا کچھ ہے. ان کا ڈفرینٹ ہی چیزیں ہیں. سبحان اللہ.
اور فرماتے تھے کہ یہ قرآن مبارک ہے اور اس کو مبارک نبی لے کر آیا ہے، تو اس لیے بہت شوق ہوتا تھا ان کو قرآن کا. اور جب ان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا تھا نا، جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا، تو ان کی بیوی جو اس وقت تھی وہ کہتی تھی ان کو تم نے قتل کر دیا یا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم یہ ساری رات ایک رکعت میں قرآن پڑھتے پڑھتے بسر کر دیتے ہیں، پوری پوری رات ایک رکعت میں قرآن دیتے. یہ تو ایسے ہیں. تو انہوں نے پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. پھر ہمیں ان کی مدنی زندگی کا زیادہ پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ وہاں کا ظاہر ہے وہاں پہ تو حبشہ میں تھے تو اس لیے اتنا نہیں، مکی زندگی جو تھی وہ یہاں کی جو زندگی تھی اس کا زیادہ لوگوں کو پتہ ہے، حبشہ میں کیا ہو رہا تھا وہ اتنا نہیں پتہ. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب مدینہ آئے تو ان کی جو بھائی بنائے گئے، سیدنا اوس بن ثابت کو، ان کا انصاریوں میں سے ایک بھائی بنایا تھا، سیدنا اوس بن ثابت کو ان کا بھائی بنایا. اور یہاں پہ آ کے بھی انہوں نے ظاہرہ تجارت، وہاں پہ بھی تاجر تھے، حبشہ میں بھی انہوں نے تجارت کی، یہاں پہ بھی آ کے انہوں نے تجارت شروع کی اور بڑے باکمال تاجر تھے. یہ لوگوں میں مشہور تھے اپنی دیانت کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے. اچھا ایک لوگ ہوتے ہیں نا وہ بزنس کرتے ہیں لیکن وہ شارٹ کٹ سے بزنس کرتے ہیں، جلدی جلدی بس پیسے مل جائیں، آج ہی مل جائے مجھے سارا کچھ. کئی جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا وہ صبر کے ساتھ چلتے ہیں، اس لیے یہ لوگوں میں بڑے مشہور تھے کہ یہ آنیسٹ تاجر. سب لوگ ان سے کاروبار ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. تو پھر دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ مدینہ آئے تو یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ پانی کا ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا بئر روما، اور سب وہاں سے ہی پانی لیتے تھے. وہ کنواں جس آدمی کا تھا وہ ایک بالٹی پانی دینے کے لیے نا ایک مد ایک ویٹ ہوتا ہے، ایک مد اناج لیتا تھا تو پھر ایک بالٹی پانی دیتا تھا. اتنا ایکسپینسو اس نے پانی کیا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی فرما دیتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا تو سب سے آگے بھاگنے والے یہ ہوتے تھے. تو یہ گئے اس کے پاس، اس آدمی کے پاس جو مالک تھا اس کا، اور وہ بیچتا نہیں تھا. اس لیے نہیں بیچتا تھا کہ اس کی تو روزانہ کی ایک انکم شروع ہوئی بھی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بیچنے کی. تو انہوں نے کہا تم بتاؤ اس کی قیمت بتاؤ کہ کتنے کا بیچو گے. اس نے کہا کہ 40,000 درہم کا میں بیچوں گا. آج بھی دیکھیں ہمیں $40,000 کہہ دیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. 40,000 درہم کا میں بیچوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اور تم آدھا آدھا کر لیں. آدھا آدھا مینس کہ ایک دن تمہاری باری کنویں کی تمہارے پاس ہوگی، ایک دن میرے پاس ملکیت ہوگی. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو آدھے پیسوں کے اوپر انہوں نے آدھا کنواں خرید لیا. اب جو ایک دن ان کا تھا نا انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، سارے لوگ آؤ اور یہاں سے پانی پیو. اور وہ جس دن اس کی باری تھی تو کوئی بھی نہیں پانی لینے جا رہا تھا، اس کی تو انکم ٹھپ ہو گئی نا. وہ خود پھر ان کے پاس آیا کہ آپ میرے سے خرید لیں. انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، ضرورت تو پوری ہو رہی ہے. اس نے کہا کم پہ خرید لیں، آدھے پیسوں پہ پھر اس نے دے دیا. تو یہ دیکھیں اسٹریٹجیز نا ان کی تجارت کی، جب ٹریڈر تھے نا تو کتنی زبردست اسٹریٹجیز ہیں. کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے لیکن دیکھ لیں کس طرح سے انہوں نے اس چیز کو معاملے کو سالو کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں جو جنت کی دی ہیں وہ انہوں نے اپنے لیے اپنے نام کرنی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب ظاہر ہے جگہ چھوٹی پڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کے کو توسیع کرنے کے لیے زمین خرید لے ساتھ کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس سے بہتر زمین عطا فرمائے گا. تو سیدنا عمر فوراً کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہ زمین 20,000 درہم میں پھر خریدی. سوری حضرت عثمان، ابھی تک حضرت عمر کا ہی چل رہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمین خرید لی اور مسجد کے لیے دے دی. اور آپ دیکھیں کہ آج اس زمین کے اوپر جو انہوں نے خریدی تھی اس وقت وہ روضہ ہے آج وہاں پہ. اور آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ وہ جو بئر روما ہے نا
یہ اس کی پھر اس سے بہت سارے باغوں کو بھی پانی لگا, بہت آگے انکم جنریٹ ہوئی. میں حیران ہوں سبحان اللہ. جب ہم وہاں پہ گئے ایک دفعہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کئی ہوٹلوں کا انہوں نے دکھایا اور کوئی جگہ بن بھی رہی تھی کہ یہ سارے آج تک ان کا اکاؤنٹ وہ چل رہا ہے, کیونکہ وہ جو انکم جنریٹ ہوتی رہی وہ ساری جمع ہوتی گئی, لوگوں کو بھی صدقہ ہو رہی ہے, پھر اور اسی پروجیکٹ کے اندر آگے لگتی جا رہی ہے. وہ ساری انکم اتنی بڑھ کے آج تک بھی ہوٹل بن رہے ہیں, ان سے بھی ملینز آتے ہیں, اور پھر وہ غربا مساکین میں بھی بانٹے جاتے ہیں, اور انکم آ رہی ہے, وہ بھی غربا مساکین. کیسا صدقہ جاری ہے. 1400 سال گزر گئے, لیکن جس بندے نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی خاطر کوئی کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے اس کے کام کو جاری رکھتا ہے. یہ وہ چلے بھی گئے اور اتنا زمانہ گزر گیا, آج بھی کئی ہوٹل اس طرح سے چل رہے ہیں ان کے پیسوں سے, ان کے جو بنائے ہوئے, اور پھر اس سے انکم لگ رہی ہے غریبوں, بیواؤں, مساکین میں. سبحان اللہ. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ بھی, میں نے آپ کو یہ بات حدیث بتائی بھی ہوئی ہے, ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے واقعے میں ان کی زندگیاں جب ہم نے پڑھی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں مدینہ کے ایک باغ میں تھا کہ کسی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت سنا دو. تو میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے بشارت سنا دی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر کچھ دیر بعد کسی اور آدمی نے اندر آنے کی اجازت طلب کی, کوئی دروازوں کا نوک کیا, باغ میں تھے یہ, تو فرمایا دروازہ کھول دو اور اس کو جنت کی بشارت دے. تو میں نے دروازہ کھولا, ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں, تو میں نے دروازہ کھولا تو آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو میں نے ان کو بھی بشارت سنائی, انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. پھر ایک تیسری دفعہ کسی نے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور ان کو آنے والے مصیبتوں اور غموں پر جنت کی بشارت دے دو. تو میں نے دیکھا تو سیدنا عثمان تھے اور میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ المستعان, اللہ ہی میرا مدد کرنے والا ہے. جب انسان کو نا کوئی ایسی بات تو کہنا چاہیے اللہ المستعان, جیسے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ چڑھے تھے تو وہ احد ہل رہا تھا, تو میں نے آپ کو یہ سنایا تھا نا کہ آپ نے فرمایا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو یہی 2 شہید تھے. تو عمر کی تو آپ نے سن لی اور یہ بھی شہید ہوئے. دوسرا ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اس وقت یہ تیار تھے جنگ میں جانے کے لیے, لیکن ان کی بیوی حضرت رقیہ جو تھی وہ شدید بیمار ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے پاس رکے رہیں ان کی تیمارداری کے لیے, کیونکہ کوئی اور بھی نہیں تھا. تو آپ ان کے پاس رہیں اور باقی مسلمان چلے گئے. لیکن پیچھے جب یہ ان کے پاس تھے تو ان کا مرض بڑھتا ہی گیا, اور جب موت کے سائے منڈلانے لگے تو بڑی وہ حسرت سے اور افسردگی سے کہنے لگیں کہ میں اپنے والد سے ہی مل لیتی, اور میری بہن زینب مکہ میں ہے, ان سے ملنے کی تمنا کی لیکن نہیں پوری ہو سکی, اور اسی طرح ان کی وفات ہو گئی. تو یہ غم میں اتنے نڈھال تھے, ان کو بہت پیاری تھی اپنی وہ بیوی, اور اپنے والد کو بھی نہ وہ دیکھ سکی. لیکن انہوں نے دیکھیں ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہی تھے نا, کسی کو بھگا دیتے کہ بھائی لے کر آؤ ان کو, اور ابھی تک جنازہ رکھے چھوڑو, کیونکہ باپ نہیں آتے, وہ تو جاتے جاتے بھی ان کے لیے مطلب ان کو تمنا تھی کہ میرا والد آ جائیں. اب انہوں نے اس چیز کا ویٹ نہیں کیا, وہ ان کو لے گئے دفنانے کے لیے, اور بقیع الغرقد میں ان کو دفنایا, جو ہم جنت البقیع جس کو کہتے ہیں وہاں پہ ان کو دفنایا. جب قبر کی مٹی برابر کر دی اور دفن کر کے واپس جانے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اسی وقت کین یو امیجن, اسی وقت زید بن حارثہ انٹر ہو رہے ہیں مدینہ میں اپنی اونٹنی پہ,
اور چیختے جا رہے ہیں لوگوں بدر کی فتح مبارک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں اور ان کے سردار دیکھو اس طرح قتل ہو گئے اور قید ہو گئے. اور یہ اب ایک طرف اتنی خوشی کی بات اور ایک طرف یہ غم. تو ان کے ملے جلے تاثرات تھے. ظاہرہ خوشی تھی مسلمانوں کی فتح کے اوپر اور اپنی بیوی کی وفات کا غم بھی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے واپس تشریف لائے تو آپ کو پتا چلا تب کہ ان کی وفات ہو گئی ہے. تو آپ بقیع تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا کی وہاں پہ جا کے. اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت غمگین رہتے ہیں. تو آپ نے پوچھا, ایک تو چھوٹا بچے بھی تھے بیٹے عبداللہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اتنے زیادہ غمگین ہیں. پتا تو تھا اتنے زیادہ غمگین ہے کیوں, تو فرماتے ہیں ایک تو بیوی کی وفات کے اوپر اور دوسرے ایک اور وجہ بھی ہے. تو فرمایا کیا وجہ ہے وہ؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میری رشتہ داری اب ختم ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں اپنی دوسری بیٹی کی شادی اب آپ کے ساتھ کرتا ہوں. تو ام کلثوم کے ساتھ ان کا پھر نکاح کر دیا گیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد غالباً 4 ہجری تھا کہ ان کے جو بیٹا عبداللہ تھا اس کی آنکھ میں مرغے نے چونچ ماری کچھ کا آنکھ کے قریب, جس سے سارا چہرہ سوج گیا اور پھر تکلیف بڑھتی ہی گئی اور ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ بھی زندہ نہیں رہے اور ان کی اس بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی ام کلثوم سے. لیکن آپ دیکھیں گے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ غم ہو. جب رقیہ کے ساتھ بھی شادی تھی سیدہ رقیہ کے ساتھ, تو اس وقت بھی کوئی اور شادی نہیں کی. جب دوسری بیٹی کے ساتھ شادی کی تو تب بھی کوئی اور شادی نہیں کی, ان کی وفات کے بعد کی تھی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں کرے. تو یہ بدر میں جو ان کی شرکت نہ ہوئی اس کی یہ وجہ تھی. لیکن میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو ایسے لوگ جن کو گمراہ کہہ سکتے ہیں, جو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے, وہ ان کے اوپر یہ تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی مال دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والوں جیسا ہی اجر اور حصہ ہے. یہ بخاری میں روایت ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. حالانکہ یہ شریک نہیں ہوئے لیکن جا رہے ہیں. اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان نیت کر لیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے. انہوں نے تو جانا تھا, وہ تیار تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ وہ رکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو اس میں سے بھی حصہ دیا اور یہ فرمایا تمہارے لیے بدر میں شریک ہونے والوں جیسا حصہ بھی ہے, اجر بھی ہے. اور اسی لیے ان کا شمار بدری صحابہ میں ہی ہوتا تھا. لیکن پھر بھی تانا دینے والے کہتے ہیں یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. اور پھر اور بھی کچھ اور باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے کہ جو جب ان کی شہادت کے وقت انہوں نے یہی تانے دیے تھے کہ یہ تو یہ ہیں, انہوں نے تو اس میں نہیں شرکت کی, انہوں نے تو ایسے کیا, انہوں نے تو ایسے کیا, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں دے دی ہوں اپنے نبی کی زبان سے, ان کے اوپر تان کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو ہی پھر رد کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے پھر بھی بدری صحابی کہلاتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ آپ 5 منٹس کی بریک کر لیں, پھر ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ پیریڈ کریں گے. جی میں نیکسٹ ویڈیو اسٹارٹ کرتی ہوں, کنٹینیو کرتی ہوں. جب تک آپ لوگ کوئی بات یہاں پہ اگر کوئی بھی جو ہم نے ابھی انفارمیشن گین کی ہے ساری, کوئی بات آپ لوگ اگر ریپیٹ کرنا چاہیں کہ یہ والی بات نہیں پتا تھی اور بہت انٹرسٹنگ لگی یا فرسٹ ٹائم سنی, جب تک میں پلے کر لیتی ہوں. جیسے وہ والی بات تھی نا, مجھے سب سے زیادہ ہٹ کری ہے جو کہہ رہے تھے نا کہ ہم 10 آیات کو سیکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, سیکھتے ہیں, پھر عمل جب تک نہیں کرتے تب تک ہم آگے کی آیات پہ نہیں موو آن کرتے. اللہ کی بات تو بالکل ہی سن کر میں ٹک کر رہ گئی. میں نے کہا واقعی میں اتنا ضروری ہے عمل کرنا.
فرین ان کی ہم لوگوں نے جو ہے وہ حضرت علی کی اور ان کی نہیں سنی نا، رضیہ ہاشمی کی، ان وہ کی نا، بھی جی جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ جو ہے نہیں ہم نے سنی تھی وہ حضرت علی اب اگلے خلیفہ ہے نا، تو ان کا پھر ہم سیکوینس پہ چلیں گے، ٹھیک ہے. صحیح. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر نہیں سنی تھی. تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ مے بی جو دوسرے اور ہیں وہ کافی ہمیں انفارمیشن مل گئی ہے، لیکن صحیح کہہ رہی ہیں، وہ بھی ہم پھر سن سکتے ہیں نا حضرت ابو بکر، کچھ کیونکہ سنیں گے انہوں تو نے یہ اور بہت اچھا ڈیٹیل ہے، میں. بہت ڈیٹیل میں اور بہت اچھا بیان کیا ہے نجیہ ماشاء اللہ. نجیہ ہاشمی کے اگر آپ لوگ سنیں گے نا تو بالکل دیوانی ہو جائیں گی. ان کی نیکی کے ایک جو پوری سیریز ہے نا، وہ سنتے جائیں کئی سال سے. حالانکہ بہت پہلے انہوں نے نہیں اسٹارٹ کیا ہے، 1998 میں اسٹارٹ کیا اپنا وہ پروجیکٹ سارا. لیکن ماشاءاللہ صحیح. اتنا زبردست ہے. آج کی نیکی ان کے گروپ میں چلے جائیں، اپنے کو ماشاء ایڈ کر لیں تو اتنا خوبصورت گروپ ہے. اتنا میں تو بہت سالوں سے ان کو شروع سے سن رہی ہوں، 98 سے. ماشاء اللہ. بہت ہی اچھا بیان کرتی ہیں. اور اتنا مطلب ان کا کوئی فرحت ہاشمی سے تعلق نہیں ہے، یہ الگ ہے. امریکن ہے لیکن یہ بھاول وغیرہ ادھر کوئی اور سی جگہ ہے. لاہور کی ابھی آئی تھی پنجاب میں اچھا چند دن پہلے، اچھا. 2-3 مہینے پہلے آئی. لیکن صحیح. ان کے سارے آپ سنیں گی نا، ان کی یہ سیریز کے علاوہ اور بھی ہے پورے. چلو آپ ان بیان کو لگتا ایڈ ہے کر بہت لیجیے. ڈیٹیلز بیان کیا نا، اتنی ڈیٹیلز مجھے جی ہم لوگوں کو ویڈیوز پہ ذرا ڈیٹیل کے کم علاوہ ملی ہے. جی جی بیٹا ڈیٹیل بھی ہوتی ہے اور سمپل بہت ہوتا ہے، جی جو سمپل آپ کے بہت ہے. دل جی میں ڈائریکٹ اتر جی جائے. جی اور ایگزیکٹلی. پھر ان صحیح. کا رمضان کا پروگرام ہوتا ہے، لڑکیاں آ کے ان کے پاس رہتی ہیں وہاں پہ، وہیں پہ روزہ کھولتی ہیں، وہیں پہ رات گزارنا، دن گزارنا. امریکہ میں نا پورا گروپ ہے ان کے گھر میں ہی آ کے سارا کچھ مدرسے کی طرح پورا کرتی ہیں، بالکل جیسے ایک ماں اپنی بچوں کو کر رہی ہو نا، اس طرح سے. ماشاء ماشاءاللہ بہت بہترین ہے، بہت ہی بہترین ہے. ماشاء اللہ زبردست، واقعی میں بہت ہی مزہ ہے، کیونکہ میں ڈھونڈی جا رہی تھی، مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انفارمیشن ہی صحیح سے نہیں مل رہی تھی. ایک سیکوینس میں جسے کہتے ہیں نا، بیچ میں موٹی موٹی باتیں، ہاں بس کہیں سے کوئی شارٹ کلپ کوئی اس طرح کر کے، میں نے کہا ایسے کیسے ہم پڑھیں گے. پھر جب ان کا مجھے پتا چلا، مجھے انہوں نے بتایا تھا جو ہمارے یہ ساتھ دو سسٹر عائشہ ہے نا، کہ سیرت صحابہ پہ انہوں نے بہت زبردست لیکچر نا ڈیٹیل میں وہ کروائے ہوئے ریکارڈ نا. ہاں تو وہ میں نے دیکھا، میں نے کہا وہ بھائی بھی تو امریکہ وہاں. سے ہیں شاید نا. کیوں فرین، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا رجیہ ہاشمی کا اور عائشہ عامر جی دونوں کا، کہ یہ جی جی، آپ نے پہلے دو بتایا میری تھا. جی فیوریٹ ہے. بھول گئی کیا؟ صحیح. میں نے اچھا یہ جی، نہیں آپ میں نے نے کہا ذکر تھا یہ کیا دو تھا، میں میری اصل سنا نہیں فیوریٹ ہے. تھا. صحیح. اور اس ہاں کے نہیں علاوہ سنا ایک ہوگا. اور بات مجھے وہ شی از بھی میں ویری بڑا گڈ. جو ابھی اب کنویں والا جو واقعہ ہوا تھا نا، وہ سن کے مجھے اتنی ہنسی آئی، اور میں نے بہت کہا کہ خوبصورت، بہت زبردست کیا خوبصورت. اسٹریٹجی تھی کہ ایک دن آپ کنواں اچھا آدھا آدھا. ایک ایک آپ لوگ یہ ضرور سنیے گا، وہ جیسے کہ ہم مر گئے ہیں اور مرے ہوئے باڈی پہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ پورا جو انہوں نے ڈرامے کی طرح بیان کیا ہے نا، وہ میں آپ کو ڈھونڈ کے بھیجوں گی. وہ اتنا جی جی، پیارا ہے، آپ اس کو وائس سنیں میسج گے نا تو ریکارڈ لگے کر گا. دیجیے گا، تاکہ نا آپ وائس پہ مجھے ساری باتیں بتائیں، میں گروپ پہ شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ ابھی ہم لوگ ہسٹری ٹھیک ہے. پر ہی تھوڑا سا بات کریں. ہاں اور اس میں بالکل جو ان والی کے جو وہ تھا نا آپ کہ لوگ جیسے سنیں گے نا تو ایک دم جیسے زندگی بدل جائے گی. وہ ضرور سنیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس ٹائپ کی چیز ہے. جی یہ وہ ایکچولی یہ استاذہ نا احادیث کے حوالے سے ساری انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اپنے پاس سے لکھی ساری سٹوریز ہاں جو ایچ رمضان میں استاذہ خود لکھتی ہیں، لیکن جی احادیث کے جی حوالے سے قرآن پاک سے حوالے لے کے پھر لکھتی ہیں. کوئی اپنے سے بات نہیں، یعنی کہ کوئی ہاں وعدہ ایسے یا وعید سب ایسے سنا اتھینٹک ہو دی. گیا، یعنی کہ بالکل. اس کے علاوہ رمضان میں بالکل. یہ بھی ہے کہ استاذہ جو ہے نا تاک نائٹ ہوتی ہے یہ رمضان میں نا اینڈ میں، تو اس میں تھرو آؤٹ دا نائٹ، ہمارے جو امریکہ میں جو ٹائم ہوتا ہے اس کے مطابق تھرو آؤٹ دا نائٹ وہ ساتھ رہتی ہے اور بتاتی ہیں اس ٹائم ہاں یہ پڑھیں، یہ کریں، سارا کچھ نا تو ساتھ لے کے چلتی ہے. بالکل جیسے سسٹر کشور نے پورے بولا، ایک ماں کی پورے طرح نا. اسٹوڈینٹس اور پورے ورلڈ کا نا آن لائن سب کنیکٹڈ ہوتا ہے، تو بڑا اچھا جی جی لگتا ہے. میں تو اس میں جاتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی تو بات کو یہاں پہ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اب آخری کے 2-3 منٹ رہ گئے، چلو، تو اور اسی بات کو کنٹینیو کر لیتے ہیں. اور کچھ اگر کہنا چاہ رہی ہیں تو آپ کہہ دیجیے. ان کا تو یہ پوری سیریز کر لو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، اور وہ سارا کچھ کر لو، کیونکہ وہ جتنی سادگی سے بتا رہی ہیں نا، ہاں ان ان لوگوں شاء کا اللہ جو تعالیٰ. سمجھ آئے گا. ہاں ان مردوں سے بھی زیادہ یہ مجھے تو لگتا ہے ان کا بہت اچھا ڈیپتھ سے اندر تک ہوتا ہے.
علماء بھی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ عورت کو عورت کی بات زیادہ سمجھ آتی ہے، تو اسی طرح ان کی اس میں بھی انہوں نے نا ساری انفارمیشن ڈفرینٹ بک سے کلیکٹ کر کے نا تو پھر یہ نوٹس بنائے ہوئے ہیں اور کلاسز کرتی ہیں. یہ تو بہت آف کورس بالکل یہ تو بہت ڈیپتھ سے ایک اسکالر ہے نا، ان کی بات ہی الگ ہے. بالکل. اس کی وجہ نا کچھ ذہن میں بھی اور اچھی بھی طرح میرے خیال سے سمجھ کسی آتی نے ہے انمیوٹ کیا ہوا ہے، اور بھی کوئی اگر کچھ کہنا چاہے تو بات یہ کہ ہمارے یہاں لوگ سنتے نہیں نا، میں ان کو نہیں فالو کرتی تو میں ان کو نہیں، تو میں فلاں کو، تو میں فلاں کو، یہ سب ہمارے یہاں جو غلط چیزیں پھیلی ہوئی ہیں نا، تو اسی وجہ سے تعصب کی وجہ سے ہم لوگ اصل دین کی ڈیپتھ والا دین کو حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، بہت مشکل سے لوگ سنتے ہیں سب کو. چلے ٹھیک ہے، پھر ہمارے سیشن کا ٹائم یہاں پر اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے جی، جزاک اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.